अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और मेरे साथ मौजूद हैं एहतशाम उल हक। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे बलोचिस्तान में पेश आए इंतहाई अफसोसनाक वाक़े से मुतालिक, जहां कोयले की कान में काम करने वाले 11 मजदूरों को दहशत गर्दी का निशाना बनाया गया और इन मजदूरों को बेदर्दी से शहीद किया गया। नाज़रीन, हम देख रहे हैं कि गुज़श्ता कुछ अरसे से बलोचिस्तान में दहशत गर्दी एक बार फिर सर उठा रही है। प्रोग्राम में सवाल उठाएंगे कि आखिर इस दहशत गर्दी के पीछे मुहर्रिकात क्या हैं। इसके साथ साथ नाज़रीन, पुलिस रिफॉर्म्स कहाँ हैं? ये वादा किया गया था हमसे कि नए पाकिस्तान में पुलिस रिफॉर्म्स होगी, बदला हुआ एक निज़ाम हमें मिलेगा, बिलखुसूस पुलिस के हवाले से अगर बात की जाए। लेकिन गुज़श्ता दिनों वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में इंतहाई अफसोसनाक और दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया। 22 साला नौजवान उसामा सत्ती, जिसे महज सिर्फ इसलिए गोलियों से भून दिया गया कि उसने गाड़ी नहीं रोकी। तो इस वाक़े के बाद ज़ाहिर है पुलिस जो निज़ाम है उस पर संगीन सवालात उठ रहे हैं। पुलिस निज़ाम में जो इस्लाहात लाने की बात की गई थी इमरान खान साहब की जानिब से, इक़्तिदार में आने से पहले, इक़्तिदार में आने से बाद, उस पर भी सवालात उठ रहे हैं। ज़रा आपको याद दिलाते हैं इमरान खान साहब के वो वादे जो उन्होंने किए थे पुलिस रिफॉर्म से मुतालिक, और फिर इस पर मत करते हैं। और मैं अब सवाल नाज़रीन ये पैदा होता है कि जिस तरह के दावे किए गए थे, वादे किए गए थे इस हुकूमत की जानिब से, आखिर पुलिस इस्लाहात में ये हुकूमत नाकाम क्यों हो गई है? इस पर बात करेंगे नाज़रीन। इसके साथ साथ एक और अहम मामला, पिछले 2-4 माह से हम देख रहे हैं कि जिस तरह से PDM की पूरी तहरीक, जल्द से जुलूस, हुकूमत को अल्टीमेटम दिए जाते रहे, लॉन्ग मार्च होगा, इस्तीफ़ों तक भी बात पहुँची। लेकिन इसके साथ साथ आज जो मामला सामने आया, मोहम्मद अली दुरानी साहब की जो मुलाकात हुई साबिक वज़ीर दाखिला चौधरी निसार साहब से, उसके बाद ये बहस भी हो रही है कि कहीं ना कहीं जो नेशनल डायलॉग जिसकी बात हो रही थी, क्या वो होने जा रहे हैं, पसे पर्दा क्या डायलॉग शुरू हो गए हैं? इसी मामले पर भी बात करेंगे। इन सारे मामलात पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन करेंगे दरियाकार साबिक सेक्रेटरी दिफा और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब। बहुत शुक्रिया नईम खालिद लोधी साहब आपके वक्त का। एहतशाम साहब, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं जनरल साहब से ही आगाज़ करूँगी। जनरल साहब, सबसे पहले बात कर लेते हैं बलोचिस्तान में जो आज ये गुज़श्ता रोज़ अफसोसनाक वाक़या पेश आया। ज़ाहिर है 11 जो मज़दूर थे इन्हें दहशत गर्दी का निशाना बनाया गया। सवाल आपसे ये है कि गुज़श्ता कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि दहशत गर्दी एक बार फिर सर उठा रही है। इक्का दुक्का जो वाक़यात सामने आ रहे हैं, क्या समझते हैं आप, इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हो सकते हैं? जनरल साहब, आप सुन सकते हैं क्या? जनरल साहब, आपकी आवाज म्यूट है। जी जनरल साहब, आप मेरी आवाज आ रही थी? सॉरी, वो माइक मेरा था जी। तो मैं ये बता रहा था कि ये तो आप इसमें तो इसके पीछे हिंदुस्तान है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। बिल्कुल। और वो हम नहीं कह रहे, अब तो EU डिसइंफॉर्मेशन लैब ने भी ये बात बिल्कुल क्लियर कर दी है कि वो क्या मामला था। कुलभूषण हमने पकड़ा हुआ है, वो आपको मालूम है वो इधर क्या कर रहा था। उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने जो कहा कि हमने इतने $500 मिलियन मुख्तस कर दिए इस काम के लिए कि CPEC ना हो और बाकी ये सारे काम, तो ये तो बड़ी खुली बात है कि ये कौन कर रहा है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन ये है कि थोड़ा सा हमें भी अपना जायजा लेना चाहिए कि देखिए, हर बात को बदकिस्मती कह देना, अफसोसनाक वाकया कह देना, वो काफ़ी नहीं है। हमें ये देखना चाहिए कि जब हमें मालूम है कि हमारा दुश्मन के ये अज़ाइम है और ये उसकी प्लानिंग है, तो हमारी काउंटर प्लानिंग ज़रा अच्छी होनी चाहिए। और ख़ासकर जो वल्नरेबल तबके हैं, जैसे हज़ारा हैं और भी ऐसे टारगेट्स हैं जिनको बार बार, इसलिए जैसे एक ज़ख्म के ऊपर दोबारा चोट लगाइए तो ज़्यादा दर्द होता है, तो इसी तरीके से है जब हज़ारा पहले आपको पता है वो बहुत मसाइल से गुजरे हैं, उनके ऊपर जब चोट लगती है तो दर्द ज़्यादा होता है। तो हमें मालूम है कि वो एक सेंसिटिव टारगेट है, तो हमारी एजेंसीज को चाहिए कि वो खातिरखा इंतज़ाम करें उनकी प्रोटेक्शन का, और ऐसे और जो टारगेट्स हैं। और मैं एक बात ऐड करता चलूँ कि सिर्फ दिफाई अंदाज में ये मसला हल नहीं हो सकता। आप कितने स्कूलों का दिफा करेंगे, आप कितनी मसाजिद का दिफा करेंगे, आप कितनी मार्केट्स का दिफा करेंगे, आप कितने मदरसों का दिफा करेंगे? आपको इस मुसीबत की जड़ तक पहुंचना होगा। आखिर वो भी तो पार करके, बॉर्डर पार करके ये काम करते हैं ना। तो हमारे ऊपर भी मेरे ख्याल ये कदगन अभी हमें अपने ऊपर से उठा लेनी चाहिए, दुनिया को बता देना चाहिए कि हमें ये हक हासिल है
کہ جو کچھ ہمارے ساتھ کیا جا رہا ہے ہم اتنا کم از کم اپنے دشمنوں کے ساتھ ضرور کریں، اور اس میں ہمیں کوئی شرم کی بات نہیں ہے اور کوئی گڈ بوائے بننے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں اپنا نیشنل انٹرسٹ جو ہے اس کو لک آفٹر کرنا چاہیے، چاہے ہمیں کچھ بھی کرنا. ٹھیک ہے احتشام صاحب، میں آپ کی طرف آؤں. یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ بھارت اس طرح کی جو دہشت گردانہ کارروائیاں ہیں ان میں ملوث بھی رہا ہے، ملوث بھی ہے. اب سوال یہ ہے کہ اب حکومت کو کرنا کیا ہوگا، کس طریقے سے نمٹنا ہوگا اس طرح کے واقعات جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کچھ عرصے سے پے در پہ اس طرح کے واقعات منظر عام پر آ رہے ہیں. تو ایک تو وجہ کیا فرقہ واریت کا بھی عنصر ہو سکتا ہے، اور دوسرا اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے؟ دیکھیے سونیا، یہ فرقہ واریت سیکٹیرین وائلنس تو ہم دیکھ رہے ہیں عرصے سے بلوچستان میں جاری ہے. اس میں تھوڑا سا پہلے تک ہم نے دیکھا کہ ہمارے اداروں نے، خاص طور پہ افواج پاکستان نے بڑی قربانیاں دے کے ٹو سم میجر ایکسٹینٹ اس مسئلے کو حل کیا تھا. پھر کلبھوشن اور ہندوستان کا رول، اور پھر اس کے ساتھ را اور این ڈی ایس کی جس طریقے سے کارروائیاں مل کے کرتے رہے وہ اپنی جگہ پہ ہے. میرا کنسرن جو تھوڑا سا ہے جنرل صاحب، وہ اس حوالے سے یہ ہے کہ مان لیا کہ یہ سب کچھ بھارت کروا رہا ہے، اور الحمدللہ اچھی بات ہے کہ دنیا میں ایکسپوز بھی ہو رہا ہے جس طریقے سے وہ کام کر رہے ہیں، اوپن ہی کر رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا ہمارے باقی ادارے، ہمارے سویلین ادارے جو بنیادی کام ہے لا اینڈ آرڈر کا، پولیس کا، وہ چاہے بلوچستان ہے یا باقی جگہوں پہ ہے، بلوچستان کی ونیبلٹی بہت بڑھ جاتی ہے. جس طریقے سے آپ دیکھ لیں دنیا کی 12-13 انٹیلیجنس اور سیکیورٹی ایجنسیز آپریٹ کر رہی ہیں، اور وہ تو پاکستان کو ڈسٹیبلائز کرنے کے در پہ لگے ہوئے ہیں. الحمدللہ یہ ملک قائم اور قائم رہے گا. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ پولیس کا جو رول ہے، جو جس کے بارے میں پرائم منسٹر نے بڑے تناک طریقے سے بات کہی، پولیس کا رول مجھے اب نظر نہیں کہیں آ رہا، چاہے اسلام آباد ہو، چاہے پنجاب ہو، باقی صوبے ہوں. اب کے پی میں جس طریقے سے وہ کہتے ہیں کہ جی ناصر درانی صاحب جس طریقے سے بڑا زبردست کام کیا تھا، کامیابی بھی ملی انہیں. اس کے بعد پنجاب میں کیا وجہ ہے کہ 13 کروڑ کا صوبہ آپ دیکھ لیں، ناصر درانی صاحب 1.5 ہفتے کے بعد ریزائن کر کے چلے گئے. کیا کوئی اتنے معاملات ایسے تھے کہ ان کو فری ہینڈ نہیں دیا گیا؟ یہی حال ہم دیکھ رہے ہیں، عمر شیخ ہٹایا گیا سی سی او پی او کو، وہاں جہاں جس طریقے سے پولیٹیسائز ہو چکے ہیں ادارے، پنجاب میں بھی باقی جگہوں پہ بھی. اب سوال سنیے، سب سے اہم یہ ہے کہ کس طریقے سے اس کو کاؤنٹر کیا جائے. مان لیا کہ جس طریقے سے ہزارہ لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ ایک زمانے میں ایک خاص گروپ جو ہے نا وہ سیکٹیرین وائلنس میں انوالو تھا، وہ ان حضرات کو، شیعہ حضرات کو معذرت کے ساتھ ٹارگٹ بنایا جاتا تھا. اس میں بڑی حد تک کامیابی ہوئی تھی. وہ ہماری افواج پاکستان کی سول، میں کہتا ہوں ان کا اپنا ایفرٹ تھا، ٹھیک ہے نا. اب پولیس کدھر ہے؟ اب کیا فوج ہر جگہ پہ؟ آپ دنیا کے کراچی کے نالے گندے بھی آپ نے ان سے بھی صاف کروا لیے. کوئی جگہ رہ گئی ہے؟ کوئی کیٹاسٹرافی ہو، کوئی ظلم ہو، کوئی مصیبت ہو، کوئی زلزلہ آ جاتا ہے، کچھ ہوتا ہے، ہر جگہ آپ ان کو لے کے جاتے ہیں، اور پھر بعد میں کہا جاتا ہے کہ جی ان کی انوالومنٹ بھی ہے، سیاسی طور پہ انوالو بھی ہوتے ہیں. وہ تو خیر سیاست کرنا تو اس ملک میں سب سے آسان کام ہے نا، کرٹیسائز کرنا سب سے آسان کام ہے. جب ڈیلیور کرنے کی بات ہوتی ہے تو یہی پولیٹیکل پارٹیز نا ہمیں 30 سال 35 سال سے ہماری جڑوں میں بیٹھی ہیں. انہوں نے آج تک کوئی کام کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے کوئی پولیس کی ریفارمز کیوں نہیں کی؟ اداروں کی ریفارم نہیں کی؟ اب سوال ہے کہ بلوچستان پہ میرا خیال ہے، بلوچستان پہ جنرل صاحب ایک اور مسئلہ بھی ہے. ایک عرصے سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں کوئی پولیٹیکل پارٹی جو ہے نا اپنے طور پہ جیت کے نہیں آتی. ہمیشہ ایک مدت سے ہم دیکھتے ہیں کولیشن پارٹنر ہوتے ہیں، جے یو آئی ہے، پیپلز پارٹی آتی ہے، پھر پی ایم ایل این آتی ہے، کبھی یہ پی ٹی آئی والے لوگ آ کے حکومت بنا رہے ہوتے ہیں. یہ بھی ایک مسئلہ ہے. پھر وہاں پہ آپ دیکھ لیں ایک سٹیج ایسی بھی آئی تھی کہ 63 ممبر تھے پارلیمنٹ کے، 63 کے 63 جو ہے نا وہ وزیر بھی تھے. لوگ ہنستے تھے، ساری دنیا ہنستی تھی کہ بھی کیا مسئلہ ہے. مفادات اتنے زیادہ ہو گئے وہاں پہ، کوئی دیکھنے کے لیے تیار نہیں. تو مجھے یوں لگتا ہے کہ یہاں پہ جس طریقے سے ہمارے سویلین ادارے نے سونیا، ان کا جس طریقے سے ایک رول ہونا چاہیے نہیں ہو رہا. ان کی اکاؤنٹیبلٹی سیاسی لوگوں کو بھی تو آپ کر ہی رہے ہیں، ان کی اکاؤنٹیبلٹی کیوں نہیں ہو رہی؟ کیوں نہیں پوچھا جاتا کیوں ہوا ہے؟ اب جس طریقے سے اتنا بڑا ظلم ہوا ہے، جس طریقے سے گلے کاٹیں گے وہاں پہ، میرے خیال ہے اٹ ہیز ٹو اسٹاپ. اس کے لیے حکومت کو سوچنا پڑے گا کہ کیا کرنا ہے. چلیں جنرل صاحب، جس طرح سے آپ نے بھارت کے ملوث ہونے کی بھی بات کی، اب پاکستان دنیا کو باور کرانے میں آخر کیوں کامیاب نہیں ہو رہا؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوششیں تو ہو رہی ہیں، اور بڑی حد تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے ہماری وزیر خارجہ کی جانب سے بھی ڈوزیئر دیے گئے، لیکن دنیا اس بات کو تسلیم کیوں نہیں کر رہی؟ آخر بھارت جو ہے وہ جس طریقے سے بلوچستان میں ایک کھلا ثبوت بھی ہمیں ملا کلبھوشن یادو کی صورت میں، تو آخر کیوں اس معاملے پر جو ہے وہ کھل کر دنیا بھارت کے خلاف کوئی اقدام اٹھانے سے قاصر کیوں ہے؟ یہ میرا خیال ہے کہ دنیا تو اب اس چیز کو مان گئی ہے اور مان رہی ہے. البتہ ہماری ایکسپیکٹیشن دنیا سے کچھ زیادہ ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا آ کے ہمارے مسئلے حل کرے گی. میری بہن، ہمارے مسئلے ہم نے خود حل کرنے ہیں. اور جو مسئلہ
آپ کے مسکولر پاور مانگتا ہے وہ مسل سے حل کرنا ہے، جو پولیٹکس مانگتا ہے وہ پولیٹکس سے حل کرنا ہے، جو معاشی مسئلہ ہے وہ معیشت سے حل کرنا ہے۔ دنیا کو باور کروانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے جب کام کریں تو اس میں کوئی رکھنا نہ پڑے۔ جیسے اب میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں پورا حق حاصل ہے کہ ہم وہ سب کچھ کریں جو ہمارے ساتھ کیا جا رہا ہے، تو دنیا کو بس اتنا بتانا تھا کہ یہ دیکھو کون کر رہا ہے اور کیا کر رہا ہے۔ لیکن اگر آپ یہ ایکسپیکٹ کرتی ہیں کہ اس کا جواب دنیا آ کے دے گی، تو یہ ایسے ہی ہے کہ آپ کو کوئی آپ کی پٹائی کر رہا اور آپ دوسرے محلے والوں کو کہیں دیکھو جی یہ میری پٹائی کر رہا ہے۔ محلے والوں کو آپ نے صرف یہ بتانا ہوتا ہے کہ یہ دیکھیے یہ غلط طور پر میرے اوپر اس نے حملہ کیا ہے، اس کے بعد اس کا جواب آپ نے خود دینا ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کو کوئی جواب نظر نہیں آ رہا تو اس میں دنیا کا کوئی قصور نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب ذرا احتشام صاحب آ جاتے ہیں گزشتہ دنوں جو ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں، اسامہ ستی 22 سالہ نوجوان جسے محض گاڑی نہ روکنے پر گولیوں سے بھون دیا گیا۔ احتشام صاحب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ پولیس کا کام تو عوام کو تحفظ فراہم کرنا ہے، لیکن یہاں صورتحال مختلف ہے۔ ابھی سانحہ ساہیوال کو ہم بھولے نہیں تھے کہ ایک اور اندھوناک واقعہ، کیا سمجھتے ہیں کہ تربیت کی کمی ہے، کہیں ٹریننگ کا فقدان ہے، بتایا نہیں جاتا یا کچھ اور محرکات ہیں؟ دیکھیں سونیا، معذرت کے ساتھ لمحہ فکریہ جو ہے نا اسلام آباد کے حوالے سے بہت زیادہ ہے۔ ابھی جس طریقے سے باقی صوبوں میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، سیکیورٹی کے ایشوز ہیں، وہ ایک عرصے سے ہم دیکھ لیں وہ صوبائی حکومتوں کی نااہلی ہے۔ ایک تو یہ بڑا دکھ والا معاملہ جو ہے نا 18ویں ترمیم کے بعد آپ کوئی بات صوبوں کو کہہ نہیں سکتے۔ ایون اب یہ مہنگائی کا ہی معاملہ لے لیں، بیسیکلی ان کا کام ہے، وہ کہتے ہیں سارا کا سارا ملبہ فیڈرل گورنمنٹ پہ ہے۔ اب یہ جو 18ویں ترمیم کے بعد آپ نے دیکھا سب کچھ، ایجوکیشن بھی، ہیلتھ بھی، اور جو اداروں کا کام ہے سب کا سب ان کو دے دیا ہے، وہاں پہ وہ پرفارم نہیں کر پا رہے۔ اسلام آباد کے بارے میں زیادہ پریشان کن بات یہ ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے، کم از کم 3-4 سالوں سے تو میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ وارن کر رہے ہیں یہاں پہ جس طرح لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہوتی ہے، جس طریقے سے ڈپلومیٹ کو بھی آپ نے دیکھا نشانہ بنایا گیا، سیاسی لوگ بھی، پھر بیوروکریٹس بھی، ہر طرح۔ ابھی دیکھ لیں پچھلے 4-5 دنوں میں جو اوپر نیچے واقعات ہوئے ہیں، جس طریقے سے آپ نے دیکھا دکانوں کو لوٹا گیا، جس نے رزسٹ کیا اس کو قتل کیا گیا، ٹرک والوں کو روکا گیا، اس نے رزسٹ کیا اس کو مارا گیا۔ اور اس بچے کے بارے میں تو آپ دیکھ لیں جو جنرل صاحب افسوسناک بات یہ ہے، اتنے پینترے ہماری اسلام آباد کی پولیس نے بدلے ہیں۔ پہلے وہ جناب ان کا ہیڈ ہے جو ان کا آئی جی کا اور ڈپٹی آئی جی کا آتا ہے جناب اس حوالے سے واٹس ایپ پہ میسیج کہ جی دیکھیں یہ اس طرح ہو گیا تھا، وہ پھر اس کو یہاں تک گنوانے کی کوشش کی گئی، شاید اس نے وہ دہشت گرد تھا لڑکا، اور کہا گیا اور پھر یہاں تک کہا گیا کہ جی وہ بہت سے کیسز میں پہلے بھی انوالو تھا، وہ وانٹڈ تھا۔ بھئی سوال یہ ہے کہ 22 سال لڑکا، پھر یہ ہے کہ آپ کے پاس تو سب کچھ ہے، آپ نے اتنی گولیاں 22 گولیاں ماری، 6-7 گولیاں اس بچے کو لگی ہیں، کیا وجہ تھی؟ پھر یہ بھی کہا گیا، اور جو زیادہ پریشان کن بات ہے کہ وہ اس کے والد کا جو بیان ہے سونیا، وہ یہ کہتے ہیں کہ چند دن پہلے پولیس والوں سے اس کا اسامہ کا جھگڑا ہوا تھا۔ وہ جھگڑا کیا ہوا تھا بھی، اس جھگڑے میں کیا اس نے کر دیا تھا؟ اگر فرض کریں کہ اس نے قانون کی خلاف ورزی کی تھی تو آپ اس کو آرام سے روک سکتے تھے۔ اسلام آباد میں اتنا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو روکنا چاہیں تو روکے نا، ٹھیک ہے نا، آپ اس سے بات کرتے پوچھتے کیا ہوا، پھر ایسی کیا بات تھی کہ آپ نے اس وقت چھوڑ دیا؟ 2 دن 4 دن 6 دن پہلے واقعہ ہوا، پھر آپ نے سوچا کہ نہیں اب وقت آ گیا کہ نظر آئے تو اس کو ماریں گے، اور جس طریقے سے مارا گیا میرا خیال ہے اس پہ ذمہ داری تو حکومت کی ہے، پولیس کی ہے، لیکن میرا اپنا خیال ہے اس پہ کچھ بھی نہیں ہوگا، جس طرح پہلے ہوتا ہے انکوائریاں ہوگی، کمیشن بیٹھیں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے جنرل صاحب، میں یہی سوال آپ کی طرف آؤں گی۔ اب ظاہر واقعے کی تحقیقات کے لیے JIT اور جوڈیشل انکوائری کا حکم بھی دیا گیا ہے، بڑی یقین دہانیاں بھی کروائی گئی ہیں، لیکن جس طرح سے احتشام صاحب بھی بات کر رہے ہیں کہ اس طرح کے واقعات میں سزائیں ملنا یہ بہت ہم نے کم دیکھا ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے اس بار صورتحال مختلف ہوگی؟ کیا انصاف مل سکے گا اسامہ ستی کو، ان کی فیملی کو انصاف مل سکے گا؟ تقاضے پورے ہوں گے انصاف کے؟ جلسہ ذمہ داری نہیں فکس ہونے دیتے، پولیس پہ جن لوگوں نے کیا ذمہ داری نہیں فکس ہونے دیتے، کارروائی تو بات کی بات ہے۔ دیکھیں یہ صرف پولیس کی کوتاہی نہیں بلکہ ان کا کرمنل ایکٹ ہے، اور اگر میں یہ کہوں ٹارگیٹڈ کلنگ ہے تو وہ میرا خیال بعد وہ تو خیر GIT بتائے گی کہ ہے یا نہیں، لیکن کچھ گولیاں لگی ہیں سائڈ سے، جس کا یہ مطلب ہے گاڑی کو روکنے کی کوشش کی گئی، جب گاڑی رک گئی تو پھر سامنے سے آ کے اسکرین کے تھرو گولیاں چلائی گئی ہیں، وچ از اے ٹارگیٹڈ کلنگ۔ اور پوری دنیا میں پولیس کو یہ احکامات ہوتے ہیں کہ جب تک ان کے اوپر فائر نہ ہو وہ کبھی کسی کو فائر فار کل ان کا کبھی آبجیکٹیو نہیں ہوتا۔ وہ گاڑی کے ٹائر پھاڑتے ہیں، وہ کسی کے روکتے ہیں۔ اگر کوئی مثال کے طور پہ دہشت گرد بھی ہوتا، یہ تو خیر بچہ نہیں تھا، تب بھی اس کو پکڑنا زیادہ سود مند ہے تاکہ پتہ چلے کہ آگے اور اس کے نیٹ ورکنگ کیا ہے، اور وہ جب تک وہ حملہ نہ آپ کے اوپر کرے اس وقت تک اب نارملی مارتے نہیں ہیں۔ تو وہ جو پہلے آپ شام صاحب آپ بات کر رہے تھے نا کہ یہ کیوں پولیس اور یہ ٹھیک نہیں ہو رہے، میرے بھائی سیدھی سی بات ہے، جب تک میرا پٹواری، میرا تھانے دار
یہ والا کلچر ختم نہیں ہوتا، جو میں بڑے افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ اپنا موجودہ آدمی حکومت کلچر بھی ختم نہیں کر سکی. جی، اپنا آدمی کلچر یہ موجودہ حکومت بھی دور نہیں کر سکی. بالکل. یہ نظر تو کم از کم یہی آ رہا ہے. تو جب تک دیکھیں جو فوج ہے وہ آپ ہی کے بھائی ہیں، آپ ہی کے بیٹے ہیں، اور وہ اگر ایک اچھے ڈسپلنڈ فورس کے طور پہ آپ کو ملتے ہیں تو اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ کچھ اور تو نہیں کھاتے، وہ کہیں اور سے تو نہیں آئے ہوئے. تو ڈسپلن والی بات. اور دوسری بات یہ نان انٹرفیئرنس، کوئی پولیٹیکل انٹرفیئرنس نہیں ہے. آپ کسی میجر کو کرنل نہیں بنا سکتے چاہے آپ کا وزیر اعظم بھی کہے، کیونکہ ان کا ایک نظام ہے. یہ نظام آپ لے آئیں پولیس میں، یہ نظام آپ لے آئیں بیوروکریسی میں، یہ نظام آپ لے آئیں اپنی جوڈیشری میں. وہ سونے کے بنے ہوئے لوگ وہاں پر لیکن جنرل جاتے ہیں. صاحب یہ پلیز بتائیے گا کہ یہ بہت ہی ایک سخت قسم کا کرٹیسزم کیا جاتا ہے اور تنقید کا نشانہ اس حکومت کو بنایا جاتا ہے کہ اب دیکھیں یہ عمر شیخ کا واقعہ ہے. کہا جاتا ہے کہ اس نے بڑے اچھے کام کیے تھے، کوشش کر رہا تھا، اس نے 100 کے قریب جس کہتے ہیں جی پولیس اسٹیشن میں جو ہیڈ ہیں ان کے وہ تبدیل کیے تھے. وہ کہتے ہیں اسٹیٹس کو اور جتنی سیاسی جماعتیں ہیں، چاہے ہمارے جو ڈفرینٹ پاور ہیں اپنے کوریڈور ہیں پنجاب میں، چاہے وہ گورنر پنجاب ہیں، چاہے اسپیکر ہیں، کوئی اور لوگ ہیں، یہ ہر بندہ اپنی مرضی کے ایس ایچ او لگوانا چاہتا ہے، پٹوار خانے لگانا چاہتا ہے. اس حوالے سے بڑی توقعات تھی عمران خان صاحب سے، وہ لگتا ہے انہوں نے بھی ہاتھ اٹھا دیے. بالکل توقعات تھی اور عمران خان صاحب ان توقعات پر پورا نہ اتر سکے. جنرل صاحب سے اس کا جواب لیں گے، لیکن ایک بریک کے لیے ناظرین کہا جا رہا ہے مختصر بریک لیتے ہیں. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید. احتشام صاحب ذرا اپنا سوال ریپیٹ کیجیے. جنرل صاحب کا جواب میں یہی کہہ رہا تھا کہ یوں لگتا ہے کہ جی جس طرح ہمارے معاملات چل رہے ہیں کہ میرٹ کہیں گم ہو گیا ہے، اقربا پروری اور کرپشن ہمارا جنرل صاحب سیاسی نظریہ بن گیا اس وقت. تو ان حالات میں حالات کہاں سے ٹھیک ہوں گے؟ جی، پہلی بات تو یہ کہ جو سوشل پرابلمز ہیں ان کو آپ پولیٹیکلی حل نہیں کر سکتے. یہ سوسائٹی کا مسئلہ ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر پولیٹیکلی دیکھیں، عمران خان صاحب خود اس میں کوئی شک نہیں کہ بڑا مصمم ارادہ رکھتے ہیں، ایماندار بھی ہیں، اپنے کوشاں بھی ہیں ہر چیز کو ٹھیک کرنے کے لیے، لیکن ان کے پاس جو میجورٹی ہے وہ بڑی تھن ہے. اور اب جب کہ ایک لانگ مارچ اور دھرنے کی بات ہو رہی ہے تو اس وقت اور بھی جتنے آپ نے اپنے کولیشن پارٹنر ہیں، جیسے کیو لیگ ہے، جیسے ایم کیو ایم ہے، اور جماعتیں ہیں، ان کی باتوں کو رد نہیں کیا جا سکتا. تو ابھی آپ کو اور مجھے کیا معلوم کہ یہ جو بندے چینج ہو رہے ہیں یہ کس کے کہنے پہ ہو رہے ہیں. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ لوگ ایکسپلائٹ کرتے ہیں سچویشن کو. جب وہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت ہماری بات لازمی مانی جائے گی تو وہ اپنے سارے جو ہے نا وہ چیزیں پوری کروا رہے ہیں. تو یہ ایک مسئلہ ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کے پاس 2 ہی راستے ہیں کہ یا تو اپنے کولیشن پارٹنر کی بات نہ مانے اور حکومت جنرل صاحب آپ کو کہیں لگتا ہے کہ کوئی ریاست اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ ہر گروپ جو ہے نا سیاسی ہے یا سول کا ہے، جب بھی اس نے اپنی بات منوانی ہے تو بہترین طریقہ حکومت کو بلیک میل کرنے کا ہے کہ جی جلسے جلوس کیا جائیں. اسلام آباد میں آئے دن دیکھیں 500 200 400 بندہ آتا ہے، پورا شہر چوک ہو جاتا ہے. کبھی ٹیچر آ جائیں، کبھی پیرامیڈیکل سے تو لوگ آ جاتے ہیں. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں بار بار بات کر رہا ہوں کہ سسٹم ریسیٹ کی، کہ ہمارے سسٹم میں بہت ساری ایسی خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں کہ جب تک آپ اس کو ریسیٹ نہ کریں اور اوریجنل پر نہ آئیں اور جو خرابیاں ہیں اس کو دور نہ کریں. اور وہ خرابیاں ایک جگہ نہیں ہیں، وہ خرابیاں انسٹیٹیوشن میں بھی ہیں، وہ خرابیاں پولیٹیکل پارٹیز میں بھی ہیں، وہ میڈیا میں بھی ہیں، وہ جوڈیشری میں بھی ہیں. تو یہ سب لوگ جب تک اپنی اپنی خرابیاں دور نہیں کریں گے یہ اوور آل خرابیاں بڑھتی جائیں گی. اس راٹ کو روکنے کی ضرورت ہے، اس برائی کو روکنے کی ضرورت ہے. سب کو مل کر ماننا چاہیے کہ ہم سے یہ غلطیاں ہوئی ہیں، ایک ایک قدم پیچھے ہٹیں اور مل کے بیٹھے اس مسئلے کو حل کریں. عوام کو کچھ بھی نہیں ملا بیچاروں کو، یہ ایک دوسرے سے چھینا کر رہے ہیں کہ میری بوٹی دو، میرا حصہ دو، اور عوام کے بارے میں کوئی بات نہیں. مسئلہ یہ جو بات آپ کر رہے ہیں بڑی اہم بات کر رہے ہیں کہ جی سب کو بیٹھنا ہوگا، غلطیوں کو ماننا پڑے گا، لیکن یہ چھوٹی چھوٹی سی ہماری جو انائیں ہیں انہوں نے ہمارا بیڑا غرق کیا ہوا ہے. اب جس طرح اتنا اینگری پولیٹیکل کلچر ہو گیا ہے کہ بالکل ایکسٹریم پوزیشن لے کے حکومت بھی بیٹھی ہے، اپوزیشن بھی بیٹھی ہے، پروسیس میں ادارے بھی خراب ہو رہے ہیں. جی اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور یہ جن لوگوں نے یہ کڑواہٹ پیدا کی ہے، میرا خیال ہے کہ ان کی پوچھ گچھ ہونی چاہیے. وہ تو جب ٹائم آئے گا سو آئے گا. میں یہ اپیل کرتا ہوں تمام پولیٹیکل پارٹی سے کہ جن لوگوں نے یہ کڑوا ماحول پیدا کیا ہے ان کو اٹھا کے پھینکیں. پارٹیاں ماشاءاللہ تو آنا ہے، 2nd ٹیئر 3rd ٹیئر لیڈرشپ ٹیک اوور کرے اور اس ملک کو آگے چلائیں.
اگر آپ نے ان کے حوالے کر دیا تو یہ تو یہی کچھ کریں گے جو یہ کر رہے ہیں، یہ تو اپنے پرسنل ایجنڈے پورے کر رہے ہیں. جی صحیح، ٹھیک ہے احتشام صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گی. آج بڑی کچھ اہم ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں، ان کا بھی آگے چل کے ذکر کریں گے. لیکن یہ جو اپوزیشن حکومت کو ابھی بھی گھر بھیجنے کی باتیں کر رہی ہے، لانگ مارچ ہوگا اور حکومت ہر صورت گھر جائے گی، آپ کو لگتا ہے کہ زرداری صاحب کے بیان کے بعد، اپوزیشن کے بڑے واضح انداز میں سینٹ انتخابات، ضمنی انتخابات میں حصہ لینے کے بعد ابھی بھی تحریک میں کوئی جان باقی ہے، آپ کو لگتا ہے؟ معذرت کے تھا سونیا، یوں لگتا ہے کہ ایک غالباً کہاوت سی ہے، یا مجھے لگتا ہے کہ جی وہ کہا جاتا ہے کہ جی مفاد پرستوں کی آخری لڑائی جو ہوتی ہے ان کی باہمی لڑائی ہوتی ہے. تو شاید پی ڈی ایم والے اس طرف جا رہے ہیں، ادروائز جتنی جلدی یہ معاملہ ہوا اور اب دیکھیں استعفوں کی بات ہی ختم ہوگی، ورنہ وہ کہتے تھے استعفے مارنے ہیں، منہ پہ مارنے ہیں، یہ کرنے ہیں، اور وہ تو اوپنلی کہہ دیا گیا. دیکھیں زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ جنرل صاحب سے بھی کامنٹ لیجئے گا، اب پیپلز پارٹی اگر یہ کہے کہ جی ملک میں جمہوریت نہیں ہے، 12 سال سے آپ حکومت میں ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ جمہوریت نہیں ہے، اور پھر آپ دیکھیں آپ کہتے ہیں کہ جی ملک میں حالات ٹھیک ہونے کا نام نہیں لے رہے. بھئی آپ جہاں بیٹھے ہوئے آپ نے کچھ کیا اس حوالے سے؟ کوئی آپ کو جو رول بڑا ہونا چاہیے تھا. اور پھر یہ ہے کہ جس طریقے سے آپ کہتے ہیں جی 2018 کے الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے، بھئی دھاندلی ہوئی ہے تو پیپلز پارٹی کی حکومت کیسے بن گئی ہے؟ دھاندلی ہے تو مولانا فضل الرحمان صاحب ہار گئے، ان کا بیٹا جیت گیا، وہ بیٹھا وہاں پہ. دیکھیں یہ ڈبل سٹینڈرڈ ہے. بات یہ ہے کہ اپنی مرضی کی بات جو ہے نا وہ منوانا چاہتے ہیں، چاہے بلیک میل کر کے، دھونس دھاندلی کر کے. جنرل صاحب میں ایک کامنٹ آپ سے لینا چاہوں گا، یہ بار بار یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں، کل بھی انہوں نے کہا کہ جی دیکھنا ہے ہم نے کہ ہمارا لانگ مارچ پنڈی کی طرف ہوگا کہ اسلام آباد کی طرف ہوگا. یہ اسٹیبلشمنٹ کو کیوں للکار رہے ہیں؟ آپ کے خیال میں اسٹیبلشمنٹ خالی افواج پاکستان نہیں ہے، اب تو لوگ کہتے ہیں اس میں عدلیہ ہے، نیب ہے، ایجنسیاں ہیں، سول سوسائٹی اور میڈیا بھی کسی حد تک کہتے ہیں اس میں داخل ہو گیا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ ڈیسپریشن آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیوں ایسی ہے؟ جی ڈیسپریشن تو دیکھیں تمام جو پولیٹیکل اینٹیز ہوتی ہیں ان کی ڈیسپریشن تو یہ ہوتی ہے جب وہ اقتدار میں نہ ہوں، اور لمبے عرصے تک اگر نہ ہو تو وہ بہت ڈیسپریٹ ہو جاتے ہیں. تو ڈیسپریشن تو یہ ہے. آپ نے وہ مشہور ایک کہاوت سنی ہوگی کہ جب گیدڑ کی موت آتی ہے تو وہ پھر شہر کی طرف بھاگتا ہے. تو یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا میرے خیال آخری مارکا ہے جو انہوں نے سر کرنے کا سوچ رکھا ہے. آپ دیکھیے گا کہ وہ اتنے تنگ گلی میں دھکیلے جا رہے ہیں کہ الٹیمیٹلی وہ دیکھیں گے کہ اس گلی میں ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں کھڑا. لیکن ان کے پاس ایک دو طاقتیں ہیں اور میں ان کا ذکر کر دیتا ہوں. ایک تو ان کے پاس مدرسہ کے بچے ہیں. معصوم بچوں کا استعمال سیاست میں بالکل بین ہونا چاہیے، اور اس پر تو حکومت باغ کے جلسے میں بچوں کو لے کے آئے تھے مدرسے کے، آپ نے جی لے کر آئے تھے، نظر آ رہے تھے. جی اس کے بعد میں آپ کو ایک دو اور باتیں بتا دوں کہ ان کے ساتھ پی ٹی ایم بھی ہے جو کہ بظاہر وہ سامنے لڑائی لگا کے رکھتے ہیں. تو وہ جو پختون تحفظ موومنٹ ہے وہ آپ دیکھیے گا اینڈ ٹائم پر ان کے ساتھ مل کر آئے گی، اور یہ خطرناک بات ہے. اور مجھے شک ہے کہ ان کے رابطے تحریک طالبان پاکستان سے بھی ہیں، تو ان کو آپ ہلکا نہ لیں. جو کچھ وہ کرنے جا رہے ہیں، جو انہوں نے سوچا ہوا ہے، وہ ہوں گے اکیلے، اور کچھ حصہ ہوگا پی ایم ایل این کا آخر میں ان کے ساتھ، ایک چھوٹا حصہ. پیپلز پارٹی نہیں ہوگی، پی ایم ایل این کے کوئی لوگ نہیں ہوں گے. اے این پی بھی اس قسم کی سیاست سے دور رہتی ہے جس کے اندر تشدد ہو. یہ تشدد پر اترنے کی کوشش کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کو بلاک کیا جائے گا پولیٹیکلی، اور وہاں تک نوبت نہیں آئے گی. جنرل صاحب نظریاتی طاقت تو ہے نہیں ہے، یہ تو ساری مفادات کی گیم ہے. جی آپ نے بالکل ٹھیک کہا. دیکھیں کہیں کوئی بات ہو رہی ہے عوام کی کہ بھی آپ کو ہم پینے کا پانی دیں گے، آپ کی ہم تعلیمی نظام اچھا کریں گے، ہم جوڈیشری سسٹم کو اچھا کریں گے، ہم پولیس کو ریفارم کریں گے، ہم چھوٹے پروونس ملک کے بنائیں گے، ہم گورننس اچھی کریں گے. ایک دفعہ کسی نے بات نہیں کی ہے. بس یہ ہے کہ حکومت نے یہ نہیں کیا اور ہم نے یہ نہیں کیا، اور انہوں نے ہدف اتنا سخت تلاش کر لیا ہے اسٹیبلشمنٹ. اس کو تو آپ سمجھیں کہ پہاڑ سے ٹکر لینے جا رہے ہیں، وہ پاش پاش ہو جائیں گے. صحیح، ٹھیک ہے احتشام صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گی. یہ جو اب ملاقاتیں ہو رہی ہیں محمد علی درانی صاحب کی، اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا شہباز شریف صاحب سے بھی ملاقات ہوئی، مولانا فضل الرحمان سے ملاقات ہوئی، آج سابق وزیر داخلہ چودھری نثار صاحب سے بھی بات ہوئی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے ان ملاقاتوں کے پس پردہ کیا کوئی نیشنل ڈائیلاگ کی باتیں ہو رہی ہیں؟ ایک چیز تو بڑے واضح طور پہ سامنے آتی ہے، جو لوگ کہتے ہیں محمد علی درانی صاحب کے بارے میں کہ جی وہ فوج کے نمائندہ ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے نمائندہ ہیں، عدلیہ کے نمائندہ ہیں. بھئی ایک بات جو وہ کر رہے ہیں اس میں تو بڑا وزن ہے
کہ بھی یہ لڑائی آپ کو کہاں لے کے جائے گی, یہ سٹینڈ آف کہاں لے کے جائے گا. جنرل صاحب ابھی بند گلی کی بھی بات کر رہے تھے. اب دیکھیں سیاست میں کبھی دروازے بند نہیں کیا جاتے, کبھی وہ کہتے ہیں آخری حرف کوئی نہیں ہوتا کہ میری بات مانی جائے, ہمیشہ گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے. بھئی آپ کے اگر کچھ جنون پرابلم ہے, وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی آئیں بات کرتے ہیں. اگر آپ یہی کہیں گے جی 38 میں سے 34 پوائنٹ نیب کے نکالیں جس میں کہ جی 1 ارب والی کرپشن, پہلے وہ تھا کہ جی 1 ارب والی کرپشن, وہ کہتے ہیں نہیں جی چھوڑے اس پہ نہ آئیں, اس پہ تو آپ بات ہی نہیں کریں گے, 5 کروڑ پہ آئے تو چھوٹی موٹی آئے اس پہ ہاتھ ڈال. دیکھیں اس طرح نہیں ہوتا. اب سوال اس وقت بڑا اہم ہے کہ یہ سارے معاملات اس طرف کیوں جا رہے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ اس میں جنرل صاحب جو حکومت جس طرح پرفارم نہیں کر رہی, دیکھیں عام آدمی کا کنسرن کیا ہے. عام آدمی کا کنسرن جنرل صاحب مجھے لگتا ہے کہ نواز شریف آتے ہیں نہیں آتے ان کو کوئی دلچسپی نہیں. فضل الرحمان صاحب بی بی کی برسی میں گئے ہیں کہ نہیں, انہیں کوئی دلچسپی نہیں. عام آدمی کو ان باتوں میں کوئی دلچسپی نہیں کہ جناب آپ چوروں کو پکڑتے ہیں, ڈاکوں کو پکڑتے ہیں. عام آدمی کا جو مسئلہ تھا کہ جی غربت کم ہوئی, مہنگائی کم ہوئی, لوگوں کو روزگار ملے, لا اینڈ آرڈر بہتر ہوا, اس چیز پہ حکومت نہیں آ رہی. یا یہاں پہ ساری کی ساری انرجیز ان کی فائر فائٹنگ میں, پولیٹیکل فائر فائٹنگ میں سارا دن بیٹھ کے وہ یہی کر رہے ہوتے ہیں. وزیر اگر تھوڑا کام کر لیں اپنا تو میرا خیال ہے اوپوننٹس کو ٹیکل کرنا آسان ہو جائے گا. بالکل پرفارمنس احتشام صاحب ایک بہت بڑا مسئلہ, اس پر کامنٹ لیں گے جنرل صاحب کا بھی, لیکن معذرت کے ساتھ ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. ناظرین مختصر بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد خوش آمدید. جنرل صاحب میں اب آپ کی طرف آؤں گی. اس وقت جو سارا ماحول ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہ حکومت بیک فٹ پر آنے کے لیے تیار ہے, نہ ہی اپوزیشن. دوسرا ایک طرف حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم سے نارو مانگا جا رہا ہے. آج عمران خان صاحب نے بھی ایک بار پھر یہ واضح کیا ہے کہ ہمیں اس تحریک سے کوئی خطرہ نہیں ہے, پرفارمنس پر توجہ دینا ہوگی. ابھی احتشام صاحب نے بھی جس طرح سے آپ سے سوال کیا کہ پرفارمنس ایک ایسا مسئلہ ہے, اپوزیشن کی اس تحریک سے, جلسے جلوسوں سے حکومت کو خطرہ ہو نہ ہو, یہ جو پرفارمنس کے معاملات ہیں یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ حکومت کے لیے ایک سنجیدہ مسئلہ بنتے جا رہے ہیں. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت بھی ان ایکشن نظر آ رہی ہے. آج بھی ترجمانوں کا ایک اجلاس بلایا گیا جس میں یہ کہا گیا عمران خان کی جانب سے بڑے واضح طور پر کہ پرفارمنس پر توجہ دینا ہوگی. تو آپ کو لگتا ہے کہ پرفارمنس میں کوئی بہتری آئے گی؟ یہ جو صورتحال ہے اس وقت جس پر تنقید ہو رہی ہے, اس میں کوئی بہتری نظر آ رہی ہے آگے آپ کو؟ جی میں پرفارمنس سے پہلے ایک اگر آپ اجازت دیں, یہ جو میں سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم بہت بدقسمت ہے اس لحاظ سے کہ ان کے پاس بہترین موقع تھا تحریک چلانے کا, اگر اس کو وہ صرف سیاسی میدان میں رکھتے. اور بڑی میں کہتا ہوں خوش قسمت ہے حکومت کہ اتنے خراب پرفارمنس کے باوجود جب پی ڈی ایم نے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کو شامل کر لیا ایز اے ٹارگٹ, تو وہ پھر ان کے لیے اس کو وہ ٹارگٹ ہی مشکل ہو گیا. انہوں نے اپنے لیے خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار لی اور سارا کام اسی لیے یہ خرابی کی طرف جا رہا ہے. آپ جو بات کر رہی ہیں ڈیلیوری کی یا گورننس کی یا کوئی کام کرنے کی, تو اس کے بارے میں اپنی رائے آپ کو دے دیتا ہوں. جب آپ نے کوئی پیچ کسنا ہو, یعنی کہ کوئی مسئلہ حل کرنا ہو, تو آپ کے ہاتھ میں اسپینر اور پلاس جو ہے وہ اچھا ہونا چاہیے, یعنی کہ انسٹیٹیوشنز آپ کے اچھے ہونے چاہیے. جب حکومت انسٹیٹیوشنز کی طرف توجہ ہی نہیں دے رہی کہ ہم نے پولیس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے, ہم نے بیوروکریسی کو کیسے ٹھیک کرنا ہے, ہم نے بیوروکریسی کا ڈر کیسے دور کرنا ہے, تو صرف وزیروں نے تو کام نہیں کرنا. مثال کے طور پہ اگر آپ وزیروں کو حکم دے دیں کہ جاؤ جا کے سب کو پینے کا صاف پانی دو, تو یہ کیسے ہوگا؟ انہوں نے کام کروانا کس سے ہے؟ تو بھائی اور بہن بات یہ ہے کہ جب تک حکومت اس بات کو نہیں سمجھتی کہ ان کے ہاتھ میں وہ اوزار ہی نہیں ہے جن سے نٹ کسے جاتے ہیں, تو نٹوں کو کیسے کسیں گے؟ اس میں کوئی دو رائے نہیں جنرل صاحب. جو آپ کہہ رہے ہیں کہ عام آدمیوں کو اگر دیکھیں تو انہیں نواز شریف صاحب کا یا پی ڈی ایم کا اسٹیبلشمنٹ کا مخالف بیانیہ ان میں کوئی دلچسپی نہیں ہے, وہ حکومت کی کارکردگی کی طرف دیکھ رہے ہیں. لیکن سوال میرا آپ سے ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سینٹر سٹیج آج بھی جو ہے نا وہ ڈائلاگ کا اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے. آپ سمجھتے ہیں ایسی بات ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو ڈائلاگ ہوتا ہے نا, یہ صرف دو صورتوں میں ہوتا ہے. یا تو ایک سائڈ جیت جائے, پھر ہاری جو سائڈ ہے وہ ڈائلاگ پر تیار ہوتی ہے, یا سٹیل میٹ ہو جائے, دونوں کو یہ پتا چل جائے کہ نہ ہم کچھ کر سکتے ہیں نہ وہ کچھ کر سکتے ہیں. ابھی وہ سٹیج آئی نہیں ہے, نہ تو کوئی ہارا ہے نہ ہی کوئی سٹیل میٹ ابھی پیدا ہوا ہے, لیکن وہ پیدا ہونے جا رہا ہے. جب یہ گھوڑوں سے اتریں گے اور دونوں سائڈیں اتریں گی گھوڑوں سے, آپ دیکھیں گے تو یہ چند ہفتے کی بات ہے, آپ کو ڈائلاگ بھی نظر آ جائے گا, سب کچھ نظر آ جائے گا. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ڈائلاگ شروع کروانے کے لیے ہمیشہ کوئی نہ کوئی نیوٹرل پلیئر کی ضرورت ہوتی ہے. انفارچونیٹلی اس وقت سب اداروں کو اتنا کنٹروورشل کر دیا گیا ہے کہ آپ کو نیوٹرل پلیئر تلاش کرنے میں بہت مشکل ہوگی.
شاید کسی طریقے سے آپ کی ہائر جوڈیشری اگر رضامند ہو جائے تو ہو جائے، ادروائز یہاں پر ابھی کوئی ایسا پلیئر نہیں ہے جو کہ آپ کے ڈائلاگ ہائر جوڈیشری کیا کرے گی؟ ان کے پاس تو آپ کو کیس لے کے چلے جائیں، مطلب میرا نہیں خیال، آپ روشنی ڈالیے گا کہ وہ یہ سیاسی مفاہمت کرانے کے لیے وہ کیا رول پلے کر سکتے ہیں؟ وہ تو کہتے ہیں کہ جی آئینی اور قانونی معاملات ہمارے پاس لے کے آئیں، ان پہ ہم بات کر سکتے ہیں، آئین کی تشریح ہم کر کے دے سکتے ہیں۔ بعض اوقات قوموں کی زندگی میں ایسے موقع آ جاتے ہیں کہ آپ کو اپنے مینڈیٹ سے بڑھ کر کام کرنا پڑتا ہے، کانسٹیٹیوشن کے خلاف نہیں، لیکن اپنے مینڈیٹ سے بڑھ کر خدمت کے طور پہ کام کرنا پڑتا ہے۔ اگر وہ نظریہ کسی کے ذہن میں ہوا تو شاید یہ بات ہو جائے، ورنہ یہ بہت خطرناک سچویشن ہے کہ تمام انہوں نے ادارے کنٹروورشل کر دیے ہیں، عوام آدھے انہوں نے اپنے ساتھ ملا لیے ہیں، لیکن شکر ہے کہ عوام کی بہت بڑی تعداد جو ہے ان کے ساتھ نہیں ہے، اس لیے امکان اس بات کا ہے کہ یہ ایک چھوٹے پٹاخے کی طرح ٹوٹ جائیں گے، بند گلی میں جا کر گھوڑے سے اتریں گے اور تب بات چیت شروع ہوگی۔ اور اگر یہ ہار کر بات کریں گے تو کوئی فائدہ نہیں، آج اگر بات کر لیں اس کا فائدہ ہے، جب ہار کر بات کریں گے تو میں بتا رہا ہوں اس کا بہت کم فائدہ ہوگا پی ڈی ایم کو، یا خدا نہ خواستہ حکومت ہار گئی، انہوں نے بھی بات اس وقت کی، ان کو بھی پھر بہت فائدہ کم ہوگا۔ ٹھیک ہے، اچھا احتشام صاحب، ہم نے دیکھا کہ شہباز شریف صاحب کی جانب سے بھی نیشنل ڈائلاگ کی بات ہوتی رہی ہے، اب جس طرح سے دورانی صاحب کی جانب سے بھی کوششیں ہو رہی ہیں، ملاقاتیں ہو رہی ہیں، لیکن دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ، بلاول بھٹو، وہ تو بڑے واضح ہیں اس چیز کو لے کر کہ ہم ڈائلاگ تب کریں گے، ٹیبل ٹاک تب کریں گے جب عمران خان صاحب کو گھر بھیجا جائے گا، جب وزیر اعظم نہیں ہوں گے تب ہم اس ڈائلاگ پر آئیں گے۔ تو آپ کو کس صورتحال بنتی نظر آ رہی ہے؟ یہ محض بیانات ہیں، بس جس طرح کہہ رہے تھے استعفے دیں گے، منہ پہ ماریں گے، ہوا کچھ نہیں؟ دیکھیں سونیا، اوور دا ایئرز یہ جو ہم اینگری پولیٹیکل کلچر اپنا دیکھ رہے ہیں نا، یہ ایکسٹریم پوزیشن لے لینا اور پھر اس سے پیچھے نہ ہٹنا، ہم نے دیکھا کہ اس سے سیاسی طور پہ تو نقصان ہوتا ہی ہوتا ہے، پھر ریاست کو بھی نقصان ہوتا ہے۔ تو میری ریاست کا کام ہے ڈیلیور کرنا، نیشنل انٹرنیشنل چیلنجز کو نمٹنا۔ اب دنیا ساری ری سیٹ ہو رہی ہے، کووڈ کا ایشو ہے، پھر آپ دیکھ لیں ری انائلمنٹ ساری دنیا میں ہو رہی ہیں، اب ملک اپنے مفادات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ریاستیں اپنے مفادات کو دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ اگر پولیٹیکل پارٹیز جو ہے نا یا پولیٹیکل پلیئر اگر سارا دن لڑائی کرتے رہیں گے تو صورتحال کدھر جائے گی؟ ابھی آپ اسرائیل کی مثال دیکھ لیں، وہ چوتھا الیکشن 2 سالوں میں ہونے جا رہا ہے، لیکن ان کے کیونکہ ادارے بڑے زبردست طریقے سے چل رہے ہیں، وہاں پہ کوئی معاملات نہیں۔ ہمارا تو پرابلم یہ ہے کہ ہماری ہر چیز رک جاتی ہے، اسٹیلمنٹ آ جاتی ہے۔ ابھی یہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اب جو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا ہے کہ جی اپوزیشن اتنی ایکسٹریم پوزیشن لینے کے بعد ریلیف کہاں سے لے گی؟ پہلے تو انٹرفیرنس کہیں نہ کہیں سے ہو جاتی تھی، یا یہ ہے کہ کوئی بیچ میں آ کے بیچ پہ آؤ کرا دیا کرتا تھا۔ اگر آپ جس طرح جل صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ سب کو کنٹروورشل بنانے کی کوشش کریں گے، جن سے آپ ریلیف لینا چاہتے ہیں، مریم صاحبہ پھنس گئی تھی نا یہ کہہ کے کہ جی ٹھیک ہے ہم فوج پہلے نواز شریف کو اٹھائے تو پھر ہم آپ سے بات کریں گے۔ آپ دوسری طرف دعوت بھی دے رہے ہیں فوج کو کہ سیاسی مداخلت کریں۔ دیکھیں اس وقت بہترین طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ جو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں شارٹ آف یہ NRO میں سب کے لیے تیار ہوں، دوسری طرف کہنے والے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو یہ لگ رہا ہے کہ جی سیاسی طور پہ ہمیں ہی پھنسایا جا رہا ہے، پولیٹیکل فائر ہنٹ جو ہے نا ہم ہی کیا جا رہا ہے، باقی گورنمنٹ کے اندر لوگ بیٹھے ہیں، ان کو کوئی نیب کے مقدمات بھی ان پہ ہیں لیکن ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگا رہا۔ میرا اپنا خیال ہے جنرل صاحب اس سارے معاملے میں جہاں حکومت ویک نظر آتی ہے کہ یہ جس طریقے سے نیب نے مقدمات قائم کیے اور چلتے چلے جا رہے ہیں اور کسی کا فیصلہ نہیں ہوتا، وہ جس کو کہتے ہیں منطقی انجام تک کیسز جاتے نہیں ہیں، اور پھر جب بڑے بڑے کیسز جا کے سپریم کورٹ سے جا کے ان کو جب ضمانتیں ہو جاتی ہیں اور پھر ان کا بیانیہ جو ہے نا وہ نیب، پھر وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی جب ادارے کہیں گے جی سپریم کورٹ کہے گی یہ آپ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کر رہے ہیں، پولیٹیکل انجینئرنگ کر رہے ہیں، اور یہ سیاسی لوگ تو نیب نیازی نیکسس کہتے رہیں گے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس حوالے سے حکومت کو کیا کرنا چاہیے کہ اگر شفاف ٹرانسپیرنٹ طریقے سے اگر یہ حکومت اپنے اس طرح کی باتیں کر لے تو صورتحال بہتر نہیں ہو سکتی؟ جی بالکل ہو سکتی ہے۔ میں وہی بات پھر دوبارہ دہراؤں گا کہ وہ جو آپ نیب کی بات کر رہے ہیں، اس کے اندر انویسٹیگیشن ہے، اس کے اندر پروسیکیوشن ہے، اس کے اندر عدالتی کارروائی ہے، تو اسی پلاس اور پانے کی بات میں کر رہا ہوں کہ جب آپ کے وہ ہے ہی نہیں، یا وہ ٹوٹے پھوٹے ہیں یا زنگ آلود ہیں، تو آپ نٹ کیسے کسیں گے؟ آپ کبھی کسی کو نہیں لا سکتے، ان کو سزائیں نہیں دے سکتے آپ، کیونکہ آپ کی انویسٹیگیشن یا تو ہوتی نہیں یا بک جاتی ہے، آپ کی پروسیکیوشن یا ہوتی نہیں یا بک جاتی ہے، آپ کی چھوٹی عدالتیں یا کام کرتی نہیں یا بک جاتی ہیں، تو اب پھر کیا ہوگا ایسی صورت میں؟ تو پیسے والے لوگ یہی ہیں جو کہ چور ہیں، انہی کے پاس زیادہ پیسہ ہے اور پیسہ ہر کام کروا سکتا ہے۔ تو اس صورتحال میں پھر آپ ہی سوچیں کہ پھر اور کیا ہو سکتا ہے۔ عمران خان بہت کوشش کر رہے ہیں اور میرا خیال انہوں نے تن من دھن کی بازی لگا رکھی ہے، لیکن جب تک وہ یہ بات نہیں سمجھیں گے جو میں کہہ رہا ہوں کہ پہلے اداروں کو ٹھیک کریں، ان میں کانفیڈنس پیدا کریں
اور یہ زیادہ لمبا کام نہیں ہے، پھر ٹھیک سب ہے، کچھ ہو آپ یہ سکتا کہہ ہے۔ رہے ہیں کہ پہلے اداروں کو ٹھیک کرنا ہوگا، جو احتساب کا عمل ہے تبھی اس میں کوئی کامیابی مل سکے گی۔ بہت بہت شکریہ لیفٹیننٹ جنرل نعیم خالد لودھی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ احتشام صاحب آپ کا بھی شکریہ۔ ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام کے حوالے سے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے، خدا حافظ۔